बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ मुकामी कौमी सियासत से मुताल्लिक़ भी ख़बरें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और फिर अफ़गानिस्तान का मामला भी काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। दोनों तरह के साइन आ रहे हैं और अब लगता यह है कि अगर 31 अगस्त के बाद भी अगर गैर मुल्की अफ़वाज अफ़गानिस्तान में रहती हैं तो ऐसी सूरत में कशीदगी का ख़तरा मौजूद है और अफ़गान तालिबान ने ख़बरदार किया है, बल्कि अगर आप सहाफ़ती ज़ुबान में कहें तो धमकी दी है कि अगर 31 अगस्त के बाद गैर मुल्की अफ़वाज रहीं तो इनको गैर मुल्की कब्ज़ा समझा जाएगा और इसके संगीन नताइज निकलेंगे, जिसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका होगा। ये बड़ी ख़बर है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ अफ़गान तालिबान ने अब अहम ओहदों पर अपनी तकर्रियाँ भी शुरू कर दी हैं। हम कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान ने डिफेक्टो हुकूमत तश्कील दे दी है और वो अपना काम कर रही है। लेकिन शुरू जो है वो मामला चौधरी साहब हुआ ये है कि आज ख़बर एक आई कि काबीना के गुज़श्ता इजलास में भी और कुछ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की काबीना के अरकान ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि वो वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल हो जाएं, और वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ है सिक्योरिटी के मामलात हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, आपको मालूम है कि बनी गाला में मुकीम हैं और डेली वो आते हैं और जाते हैं, और इससे पहले भी सिक्योरिटी ख़दशात का इजहार किया था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और वो सरकारी रिहाइशगाह या इतने बड़े वज़ीर आज़म हाउस में नहीं आएंगे, बल्कि उनको तालीमी इदारा बनाना चाहते हैं और उनका यूजेज उनके ख़्याल में कुछ और होना चाहिए। तो अब चौधरी साहब, ये काबीना में भी मामला आ गया है, तो क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आपके ख़्याल में इस बात को संगीनी से नहीं लेना चाहिए, सीरियस संजीदगी से? नहीं, सारे मुल्क को लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो किसी पार्टी के अब सरबराह के तौर पर या अपने एक प्राइवेट आदमी के तौर पर ऑपरेट नहीं कर रहे। एक तो है कि रोज़ आना जाना, हेलीकॉप्टर हो या लैंड रूट हो, बनी गाला काफ़ी अलग थलग जगह है और यानी कोई इतनी पुर रौनक जगह से गुजरना नहीं होता, तो सिक्योरिटी तो वहाँ किसी सूरत भी वज़ीर आज़म की नहीं दी जा सकती और फिर फौर उन्हें पीएम हाउस में शिफ्ट होना चाहिए, जो चूँकि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। जी हाँ, यानी जिसका मकसद ही ये है कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर जो साहब मौजूद हों तो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। तो अगर वज़रा ने भी कहा है, एजेंसियाँ भी कह रही हैं, हुकूमती अदारे भी कह रहे हैं, तो वज़ीर आज़म को अपना ज़ाती मतलब ख्वाहिशात के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए और उन्हें फिलफौर पीएम ऑफिस हाउस मुंतकिल होना चाहिए और वहीं से ऑपरेट करें। उसकी वजह चौधरी साहब कि इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो हालात 9/11 के बाद कहीं ज़्यादा संजीदा हैं, संगीन हैं और हसास हैं। 9/11 के बाद तो गैर मुल्की अफ़वाज अफ़गानिस्तान आ रही थीं और उस वक्त पाकिस्तान भी उस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शरीक था, तो सख्त तरीन सिक्योरिटी परवेज़ मुशर्रफ साहब की होती थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, तो उन पे भी 2 अटैम्प्ट हुई थी बहुत ही खौफनाक किस्म की। तो अब जो सूरत हाल है वो तो 9/11 से ज़्यादा संगीन है और उसकी वजह यह है कि गैर मुल्की अफ़वाज निकल रही हैं और शिकस्त के साथ निकल रही हैं, और सिर्फ़ एक मुल्क को शिकस्त नहीं हुई, अमेरिका समेत बड़े बड़े जितने भी अपने आप को समझते थे फ़ौजी ताकतें, उन सब को शिकस्त हुई है। फिर हमारा पड़ोसी जो है इंडिया, जो कि अज़ली दुश्मन है, वो और कलदम तंजीमें और दहशतगर्द वो दंदनाते फिर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, दासू में हो चुका है, लाहौर में हो चुका है, और हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं।
تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان ریزسٹ کر رہا ہے، اس وقت ڈکٹیشن نہیں لے رہا پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ، تو ایسے حالات میں وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا چاہیے. میرا تو خیال یہ ہے کہ کیونکہ بنی گالہ کی آپ نے بھی لوکیشن دیکھی ہوئی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ فول پروف سیکورٹی دے سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا نہیں ہوں، پہلے کچھ دن وہ رہے بھی تھے میرا خیال ہے جی ہاں پہلے پی ایم ہاؤس میں، جی ہاں تو پھر اچانک پھر فیصلہ کر کے ادھر چلے گئے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے، جو بھی ان کو مشورہ دے رہا ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے، بس زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ریاستی ادارے اور سیکیورٹی آپریٹرز کی رائے پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی پسند یا ناپسند یا اپنی کنوینئنس یا اپنی کیجول اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، بڑے پاپولر لیڈر ہیں اور پاپولر سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کسی صورت بھی ہندوستان ہو اور کئی دوسری طاقتوں کو اب، اور بہت سارے لوگ اس وقت اپنے افغانستان کی صورتحال کے بعد اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. تو وہ ان کو ان کو اسکیپ گوٹ یا کیا کہنا چاہیے، اسکیپ گوٹ، یا ان کو کوئی اور ہی تخریب کاری کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کہہ سکے دیکھا جی وہ دیکھے پھر ہم نے یہ کرا دیا. تو یہ جاگن سائی کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، اور وزیر اعظم سے قوم کی طرف سے اپیل ہے کہ وہ اس بات پر کان دھرے، اور جیسے اور بہت ساری باتوں میں وہ مطلب ڈٹ جاتے ہیں جو کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا اور ان کو پتہ ہے. تو وہ میرا مطلب یہ تو بالکل ہی اور بات ہے، یہ قوم کی پوری توقعات ان سے وابستہ ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مطلب اس پر کان دھریں اور فی الفور پی ایم آفس یعنی پی ایم ہاؤس شفٹ ہو جائے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ایسے جو ہیں واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان تو خاص طور پہ چوائس صاحب بہت ہی اس طرح کے اندھوناک سازشوں سے بھرا پڑا ہے. آپ 17 اگست کا واقعہ دیکھیں، 17 اگست 1988 کا، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کے بعد لیاقت علی خان، اس سے سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر. تو دشمن ہماری طاق میں ہے اور دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، اور اس لیے ان باتوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے. تو آگے بڑھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں ابھی آگے جا کے بتا رہا ہوں کہ کیوں ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، اور صرف میرے اطلاع کے مطابق اس میں کوئی اور وجہ نہیں، صرف اور صرف سیکیورٹی ہے، اور سیکیورٹی ریزنز ہیں. فول پروف سیکیورٹی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت کابل 31 اگست جیسے جیسے آ رہا ہے قریب، اور معاملات وہاں پہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی ایئرپورٹ پہ کے ارد گرد کابل میں فائرنگ ہوئی، مسلسل ڈیلی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی پوزیشن مستحکم کر رہے ہیں. انہوں نے ڈیفیکٹو گورنمنٹ اس وقت ان کی ہے. آج انہوں نے اسٹیٹ بینک یعنی کہ سینٹرل بینک جو افغانستان کا ہے، جیسے ہمارے اسٹیٹ بینک ہے، ان کا گورنر انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے، کیونکہ گورنر سینٹرل بینک جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے. پھر وادی پنجشیر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور آخری جو صوبہ اور سب سے زیادہ مزاحمت والا وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور طالبان نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. ایک دوسرے کو اوپن دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں شروع یہ کرتا ہے جی 31 اگست کے معاملے میں. پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن کا کہ انہوں نے ایک اندیا دیا کہ شاید 31 اگست کے بعد بھی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کچھ یورپین ملک بھی کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے برطانیہ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن حتمی نہیں ہونی چاہیے. ذرا سنائیے گا جی. Americans should understand that troops might have to be there beyond August 31st. No, Americans should understand that we're going to try to get it done before August 31st. But if we don't, the troops will stay. If we don't, we'll determine at the time who's left. یہ انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے. چودھری صاحب، یہ آپ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کا سن لیا. اب اس میں 3 سٹیٹمنٹ آئے ہیں. ایک ذبیح اللہ مجاہد نے سخت وارن کیا ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. سہیل شاہین نے
جو کہ افغان طالبان کے ترجمان ہیں، ذبیح اللہ بھی، سہیل شاہین بھی، انہوں نے اس پہ سخت موقف دیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو رہنما ہیں ان کے، ملا امیر خان متقی، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اگست کی ڈیڈ لائن جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا، اس کو پرولونگ کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکی افواج کا قبضہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت ہی ایگزاسٹنگ ہوں گے غیر ملکیوں کے لیے، اور اس کا الزام صرف اور صرف امریکہ پر ہوگا. تو معاملہ چوہے صاحب یہاں تک پہنچ چکا ہے، بتائیے. نہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیڈ لائن تو اس لیے ایکسٹینڈ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ طالبان نے ابھی تک کوئی لوز بال نہیں کرائی. نہ مخالفوں پر حملہ ہوئے ہیں، نہ ان کو مار مار کے جو کہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے چن چن کے قتل کر رہے ہیں، نہ ان کو گرفتار کر رہے ہیں، نہ ان کو جو بھاگنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، نہ غیر ملکی فوجیوں کو وہ راستہ دینے سے کوئی پرہیز کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس جو خرابی ہوئی ہے یہ ان کے زیر انتظام ایئرپورٹ پر جو ان کے لوگ تھے جو طالبان سے خوف زدہ ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ جا رہے ہیں وہاں، اور ان کو آگے لے کے جانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور وہ ٹکرے مار رہے ہیں اور جہازوں میں بیٹھ کے اور پہیوں سے لٹک کے جانے کی کوشش میں مارے جا رہے ہیں، اور گولے بھی کھا رہے ہیں، گولیاں بھی کھا رہی ہیں، اور بہت سارے مر گئے ہیں، بہت سے زخمی ہیں، اور ابھی تک وہاں صورتحال خراب ہے. تو طالبان نے کسی کو ابھی موقع نہیں دیا معاف کرنا کہ وہ یعنی ان پر کوئی بلیم ڈالا جائے، اور الٹا بہت سارے ملک اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ طالبان وہی ہیں جو پھڑ لو اور مارو اور مار دو والے لگتے تھے پہلے. ابھی تو انہوں نے نہ خواتین کو کچھ کہتے ہیں، انہوں نے کہا بجائے کام کریں، مطلب جو یعنی اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہر کوئی کام کرے. بچیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں، کوئی کسی جگہ کا واقعات نہیں ہوئے. پانچیر کا ایک واقعہ ہے، ان کو مزاحمت ہو رہی ہے تو وہ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. لیکن زیادہ تر انہوں نے 95% جو ہے اپنا امن چل رہا ہے. اور ابھی وزیر خارجہ پاکستان نے بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بائی اینڈ لارج وہاں حالات نارمل کی طرف ہی رواد وہاں. بالکل اوورآل تو صورتحال بہتر ہے. کابل میں بھی، افغانستان کے دیگر علاقوں میں بھی پنجشیر میں لڑائی چل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ امراللہ صالح جو کہ نائب صدر ہیں اشرف غنی کے ہوتے تھے وہ موجود ہیں، اور کچھ جو اطلاعات ہیں اس میں افغان فوج کے جو مفرور لوگ ہیں جو کمان سے نکل گئے وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں، اور کچھ اسلحہ بھی ہے ان کے پاس، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں، اور کچھ بیرونی امداد بھی ان کو میسر ہے. اس لیے یہ پنجشیر سے معاملہ شروع ہوا. کل تک مذاکرات چل رہے تھے، ڈائیلاگ چل رہا تھا، اور بہت اچھے بیانات آ رہے تھے، لیکن پھر میرا خیال ہے کہ کچھ ڈیمانڈز بڑھ گئیں، جس کے بعد طالبان نے وہاں پہ محاصرہ کر لیا ہے. اپنے لوگ، ان کی فورسز چلی گئی ہیں اندر. تو لڑائی اس وقت جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایک اور شارٹ سنواتے ہیں جی. بہت اچھی انہوں نے کی کل کہ ہمارے خلاف طالبان نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی اور معاہدے کے مطابق سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. پھر یہ اچانک تیزی کیوں آئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بتاتے ہیں. سنائیے گا جی. So far, the Taliban has not taken action against U.S. forces. So far, they have, by and large, followed through on what they said in terms of allowing Americans to pass through and the like. And I'm sure they don't control all of their forces. It's a ragtag force. And so we'll see. We'll see whether or not what they say turns out to be true. یہ انہوں نے بتایا جی. اس کا جواب عبدالقہار بلخی وہ دیتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنائیے. We are in talks and we have a relationship, a working relationship with the Americans about the security arrangement. And the outside checkposts are in our control, and inside is under the control of the United States forces.
and they're in constant contact with one another. یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, کوئی کارروائی نہیں کی, اور اس کی جو ہے تصدیق کر رہے ہیں افغان طالبان کے رہنما نمائندے عبدالقہار بلخی. اور اگلا شاٹ سنوائیے گا جی عبدالقہار بلخی کا. The developments were so fast that all people were taken by surprise. And it was not pre-planned because we announced initially that we do not want to enter Kabul and we want to reach a political solution before entering Kabul and making a joint and inclusive government. But what happened was that the security forces left and they abandoned their places, and we were forced to ask our forces to enter and take over security. جی چوہے صاحب سن لیا آپ نے؟ بالکل ہے, وہ آنن فانن کابل فال کیا ہے, اور اشرف غنی کو اپنے وہ منی بیگ جو تھے, کروڑوں کے ڈالر جو تھے, وہ ان کو زیادہ پیارے تھے, اور جس ملک پر ان کو مسلط کیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ایجنٹس آر نیور فری, وہ تو پھر ایسے دم دبا کے بھاگ گئے, اب ان کا پتہ ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ابھی تک جس طرح کا سنجیدگی کا مظاہرہ طالبان نے کیا ہے, یہ اگلے 8-10 دن میں مکمل طور پر سیٹل ہو جائیں گے. اکا دکا واقعات ابھی چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے منہ کو خون لگا ہو اور بہت دیر ہو گئی ہو ان کو اسی کام میں, وہ یعنی بالکل پالیسی آف لیسٹ ریزسٹنس, جدھر طالبان جائیں گے وہ لیٹ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں پاکٹس جو ہیں وہ ضرور ریزسٹ کریں گی. اور ہندوستان کو بھی آپ رول آؤٹ نہ کریں, ان کو بہت زیادہ مروڑ اٹھ رہے ہیں. ان کا اگر آپ میڈیا دیکھیں اور ان کی لوگوں کے بیانات دیکھیں اور مودی کا بیان دیکھیں اور کبھی کسی کا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی چیخیں جو ہے نا آسمان تک جا رہی ہیں. انڈیا کا چوہے صاحب کیونکہ جو انہوں نے آپ نے گیم پلان بنایا تھا نا, الٹی ہو گئی سب تدبیریں. کچھ نہ دعا نے کام کیا. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا ہے, تو انڈیا تو وہاں پہ تو جتنی چیخ و پکار ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اجیت ڈوول ڈاکٹرائن, پتہ نہیں ان کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کیا لاہور میں کچھ عرصہ بھیس بدل کے اگر وہ داتا دربار جاتے رہے ہیں, وہاں پہ تو ہزاروں لوگ جاتے ہیں, وہ اس پہ ہیرو بن گئے. اور اب انڈیا میں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے لان تان ان پہ کہ آپ کا کوئی پروجیکٹ بھی سرے نہیں چڑھا. وہ خواہ الطاف حسین کراچی میں MQM تھا, خواہ وہ کلبھوشن یادیو تھا, خواہ وہ بلوچستان میں انریسٹ پیدا کرنا تھا, اور آخری جو پروجیکٹ تھا وہ یہ افغان پالیسی تھی اجیت ڈوول کی, اور وہ بھی کیا کہنا چاہیے, اس کے بھی چیتھڑے اڑ گئے. ذرا سنائیے گا جی نریندر مودی. جو توڑنے والی شکتیاں ہیں, جو آتنک کے بلبوتے سامراجیہ کھڑا کرنے والی سوچ ہے, وہ کسی کالکھنڈ میں کچھ سمے کے لیے بھلے حاوی ہو جائیں, لیکن اس کا استعمال کبھی استھائی نہیں ہوتا. وہ زیادہ دنوں تک مانوتا کو دبا کر نہیں رکھ سکتی. یہ نریندر مودی تھے جی. اصل میں جو صاحب وہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ زیادہ شور اس لیے مچا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان 21 سال لڑنے کے باوجود وہ فاتح قرار پائے, اور امریکہ اور یورپ اور انڈیا یہ مفتوح قرار پائے, اور اپنے اپنے سفارت خانے بند کر کے وہاں سے ان کو فرار ہونا پڑا. تو طاقت کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی اگر ادھر کسی کو نہیں دبایا جا سکتا تو اب ان کو مقبوضہ کشمیر اور جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں انڈیا میں, ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور اب تک تقریباً 2 درجن افراد کو چودھری صاحب گرفتار کیا جا چکا ہے انڈیا میں کہ انہوں نے سوشل میڈیا میں طالبان کے حق میں ٹویٹ کیے تھے اور خوشی کا اظہار کیا تھا. آسام میں اور دیگر علاقوں میں 2 درجن سے زائد انڈین شہریوں کو جیل بھیجا جا چکا ہے. یہ وہاں پہ چل رہا ہے. بھائی وہ تو سومناتھ کی پتہ نہیں کوئی کرنے کے لیے ادھر گیا ہوا تھا,
ان کے تو بہت پرانے زخم ہیں نا، وہ سارا تازہ ہو گیا ہے. اور یہ جو فرما رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر تیزی سے طالبان کیوں قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ آپ کے سامنے آپ کے شو میں سہیل شاہین یا شاہین سہیل جو ہے ترجمان، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہ بندے تو بعد میں جاتے ہیں. شہروں کے شہر امڑ آئے اور انہوں نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے لوگوں کو، یہ اشرف غنی اور عبداللہ یا ان کے لوگوں کو ان کو سرنڈر کرنا پڑا اور منہ چھپا کے بھاگنا پڑا، اور طالبان جو ہے بغیر کسی مزاحمت کے تمام افغانستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی. آپ نے کیا نہیں کیا کشمیر میں مودی یعنی مرڈر. عوام تو شاہد صاحب عوام تو اس لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 2200 ارب ڈالر وہ کہاں گیا، کون کھا گیا، جو افغانستان میں جرنیلوں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی، حکمرانوں نے بھی، وہ سب کے سب کدھر گئے. اصل بحث ادھر یہ بھی ہو رہی ہے. اب محبوبہ مفتی کو سنواتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی ہند نواز کشمیری رہنما. نہیں وہ آپ ضرور سنوائیں، لیکن یہ ایک جملہ ایڈ کر لیں جی، جو پنجابی دے محاورے ایویں نہیں بنے. ہاں جی، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز. بالکل ایسا ہی ہے. وہ چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گاز، اسی لیے تو وہ اشرف غنی صاحب نے UAE جا کے پناہ لی ہے، کیونکہ وہاں پہ پوچھا نہیں جاتا، جو مرضی خریدو، جتنا مرضی انویسٹ کرو. تو محبوبہ مفتی جی سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ. اور بس میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. اتنی بڑی طاقت امریکہ، ان کو بھی وہاں سے بوریا بستر لے کے واپس جانا پڑا. آپ کو موقع ہے ابھی بھی، جس طرح واجپئی جی نے بات چیت شروع کی تھی جموں کشمیر میں، یہاں باہر کے ساتھ بھی اور یہاں بھی اسی طرح آپ بھی جموں کشمیر میں بات چیت کا سلسلہ شروع کرو. اور جو آپ نے لوٹا ہے غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے، جو جموں کشمیر کا تشخص آپ نے خراب کر دیا، جو جموں کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس غلطی کو سدھارا نہیں تو بہت دیر ہو گئے. یہ ہیں محبوبہ مفتی، سری نگر میں بات کر رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور کوئی مشکل بات نہیں کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دیکھ لیں جو کچھ ہوا، امریکہ اور سپر طاقتوں کے ساتھ سب کو بھاگنا پڑا، اور یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی معاملہ ویسا ہی ہو اور دیر نہ ہو جائے. اور دیر ہونے سے پہلے آپ پاکستان سے بھی بات کریں، چائنا سے بھی بات کریں، کشمیریوں سے بھی بات کریں. تو یہ چیزیں وہاں پہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، یہ تحریکیں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف افغانستان میں عالمی جو فورسز ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں اور کابل ایئرپورٹ کے اندر تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں، اور دوسری جانب افغان طالبان نے واضح طور پہ وارننگ دے دی ہے کہ اپنا انخلا کا آپریشن ہر صورت میں 31 اگست تک مکمل کریں. اور انڈیا میں جو چیخو پکار ہو رہی ہے اور جہاں پہ وہ جو خدشات ہیں وہ ہم آپ کو سنوا رہے تھے. گلبدین حکمت یار جو بھی ایک اہم رہنما ہیں، حزب اسلامی کے سربراہ ہیں، اس وقت اس رابطہ کونسل کے ممبر ہیں جو افغان امور چلا رہی ہے اور جو افغان طالبان کے ساتھ اور دیگر گروپس کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تاکہ نئی حکومت کی تشکیل ہو سکے. گلبدین حکمت یار نے انڈیا کو کیا پیغام دیا، سن لیں. هنا مداده چې دهلی هم اوس مثبت دریځ غوره کړي، خپلو مخکنیو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي، د افغانانو ارادې ته او پرېکړې ته درناوی احترام ولري. افغانان چې په خپلو منځونو کې کوم څه باندې هم توافق کوي د دې حمایت وکړي، او هغه نور له پاکستان سره خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال نه کړي. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا جی کہ ایک تو بھارت کو خبردار کیا کہ انسان بنے، اپنی اوقات میں رہے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ گلبدین حکمت یار کو میں نے براہ راست بھی سنا ہوا ہے، وہ کافی اگریسو ہیں اس معاملے میں. اور ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جہاں روس نہیں ٹھہر سکا اور عالمی طاقتیں نہیں ٹھہر سکی، وہاں انڈیا ہمارے سامنے کیا ٹھہر سکے گا. دوسرا انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ پاکستان کشمیر کی جنگ جو ہے آپ افغانستان میں نہیں لڑ سکتے، یعنی یہاں سے بھی آپ کا بوریا بستر گول کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف. جی
شاہد خاقان عباسی صاحب بہت پریشان ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ مینار پاکستان پہ ہونے چاہیے. سنائیے جی. افغانستان کو جو مسئلہ ہے اس کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے. جو ماضی میں بند کمروں میں فیصلے ہوئے ہیں ان سے پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر متنازع متفقہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں طے کی جائے اور اس کے مطابق آگے چلا جائے. چودھری صاحب یہ ان کو تو نہیں ایسی بات کرنی چاہیے. انہوں نے تو وزیر خارجہ نہیں بنایا تھا نواز شریف صاحب نے، تو جب تک رہے اور سب کچھ بند کمروں میں ہی ہوتا رہا. بھائی کہنے میں کیا حرج ہے، جو منہ میں آئے کہتے جاؤ. جبکہ آپ نے کون سے قاعدے قانون پر عمل کیا؟ لوٹ مار کے علاوہ کون سا آپ کا قومی ایجنڈا تھا؟ اب آپ خود دیکھ لیں جی کہ کتنے کی چیز کتنے کو دے دی ہے. یہ میٹرو کا جو اورنج لائن کا ہاں جی. کس کا قصہ آپ نے یوز کرنا ہے؟ 25 ارب ادھر، فلانا ادھر. ان کے بیٹے کو بھی اکاؤنٹ میں اربوں کی بقول نیب کے وہاں انٹریاں ہوئی ہوئی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں ہے. ہاں ان کو تو نیب والے تو بالکل بہت زیادہ پر امید ہے. اصل میں صابر شاکر صاحب، پرابلم یہاں یہ ہو گیا ہے کہ یہ رواج پڑ گیا ہے اور بڑھ گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے بڑی دو ٹوک اور حتمی فیصلے کیے کہ بھئی 1 مہینے میں کرنا ہے فیصلہ تو 3 مہینے میں کر لو. اس کو بھی 1 سال ہونے کو ہے اور انہوں نے فروری میں ریٹائر ہو جانا ہے. جی ہاں. تو یہ اسی طرح لٹک رہے ہیں، کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. اور یہ 1300-1400 ارب روپیہ معمولی رقم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو پیچھے اور لوگ ہیں جن کی طرف ابھی 13,000 میرا خیال ہوگی وہ صاحب ایک بات بتائیں، یہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس اور ہوا اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو عدم اعتماد کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن پہلے آپ عدم اعتماد کے لیے اپنا کارڈ وارڈ شو کریں. پیپلز پارٹی سے کہا. پیپلز پارٹی کہتی ہے پنجاب پہلے گراتے ہیں. مسلم لیگ نواز نے کہا نہیں، پہلے چیئرمین سینٹ کو فارغ کریں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسرا، شہباز شریف صاحب آج کل کدھر ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی سننے بریکنگ نیوز ہی کہہ لے، وہ بڑے سخت غیر مطمئن ہے مسلم لیگ نون کے اندر کے حالات سے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ نہ ان کو آن لائن مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ان سے خفیہ میٹنگ میں ان کو بلایا جاتا ہے، نہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بلایا جاتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو تقریباً پارٹی کے اندر الگ تھلگ کر دیا گیا ہے. ہمارا یعنی بن بلائے مہمان کا سا کردار کر کے رکھ دیا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ان کا منصوبہ یہ ہے، ان کے بارے میں خبر یہ ہے، اطلاع یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اگر ان کو ECL سے نکال دیا جائے یا ان کے رکاوٹ نہ پڑے تو وہ لندن جا کے میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے اپنے لیے کوئی رول متعین کرائیں گے. ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم لیگ نون کا پارٹی کے طور پر اکٹھے رہنا اور چلنا ممکن نہیں ہے. اور یہ پارٹی اگلے الیکشن میں بھی ہارے گی. اور جس طرح اس کا حشر ہوا ہے AJK میں، تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اور تیسرا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ووٹ پڑیں گے اور دوسروں کو نہیں. اور ہماری بے عملی، بد عملی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت PTI کے بعد اگر کسی آپشن پر غور کیا جاتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. انہوں نے کہا ہماری وجہ سے، ہماری غلط پلاننگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی آگے آئی ہے اور ہم جو ہے پیچھے چلے گئے. اور ایک انہی کے حمایتی بندے نے آج سروے جاری کیا کہ لاہور جیسے شہر میں PTI 5 پوائنٹ آگے آئی ہے اور نون جو ہے نیچے آئی ہے. جیسے ابھی جی چودھری صاحب جو شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، جی آپ کی بات کوئی ہے رہتی ہے؟ جی وہ ایک اور ایڈ کر لیں کہ جو بائیڈن جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کوئی پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہ ایک دن آپ جیت گئے. ان کا ان کی مقبولیت میں اتنی کمی ہوئی ہے کہ
کہ وہ 50% سے بھی نیچے آ گئے. صحیح. جی شہباز شریف صاحب کا ایک بات بتا دوں کہ وہ باہر تو ضرور جانا چاہتے ہیں لیکن وہ مشاورت کے لیے نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی آسان کروں جیسے نواز شریف صاحب نے کر لی ہے, اور وہ کہیں گے یہی کہ میں جا کے ذرا, کیونکہ آن لائن اور اسکائپ پہ وہ شاید فزیکلی کیا کہنا چاہیے پاؤں نہیں پڑ سکتے نواز شریف صاحب کے, تو جا کے وہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ تو تمام کمیونیکیشن کے جتنے بھی ٹولز ہیں آپ کوئی بھی اویل کر لیں. تو ان کا اصل مطمع نظر یہ ہے کہ آئندہ انتخابات تک وہ باہر رہیں اور سال 1.5 سال 2 سال جو بھی ہے, تو اگر کوئی صورتحال بہتر ہوئی تو وہ واپس آ جائیں گے, ورنہ وہ وہیں میڈیکل گراؤنڈز پہ وہیں پہ ٹک جائیں گے. اور انہوں نے پاسپورٹ پہ اپنے ویزے بھی کچھ اور 2-4 ملکوں کے لگوا لی ہیں تاکہ جو نواز شریف صاحب کو پرابلم ہو رہا ہے کہ اوور سٹے ہو گئے ہیں وہ, تو ان کو اوور سٹے نہ ہونا پڑے, اگر بارڈر پار کرنا پڑے تو واپس آ جائیں گے ایگزٹ اور انٹری کی مور لگوا کے. تو وہ یہ سارا بندوبست کر چکے ہیں. ایک سے ایک وہ آپ نے دیکھا ہے تصویر؟ جی ایک اور چیز کون سی والی؟ یہ نواز شریف کے جو ان کی بیٹی کا بیٹے کی شادی میں, ٹھیک ہے نا چوہے صاحب, نواز شریف لگتا ہے کہ وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں یا بہت ہی تو چوہے صاحب ادھر پریشان اور مایوسی کے عالم میں, کیونکہ باہر چور چور کے 10-20 بندے کہہ رہے ہیں جتنے بھی وہ نعرے لگا رہے تھے. وہ تو چوہے صاحب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی پی ایم ایل این وہ چلتا رہتا ہے, لیکن ٹھیک ہے خوشی کا موقع تھا, ان کی کیا نواسے کی شادی تھی اور بزنس پارٹنر ہیں سیف الرحمان پرانے کلیگ ان کی بیٹی کے ساتھ, تو وہ تو ایک چلتا رہتا ہے, اس میں تو کوئی نہیں کہنا چاہیے کچھ بھی. تصویر تو دیکھیں نا آپ. ہاں تو تصویر اچھی ہے نا چوہے صاحب, اچھی تصویریں ہیں. نواز شریف کی تصویر دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں نواز شریف صاحب بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں. یہ صرف آپ کی کہاں, یہ صرف آپ کی نظر ہے, آپ پتہ نہیں کیوں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ مخالفین میں نے جو تصویر دیکھی ہے, آپ مخالفین کی نظر سے نہ دیکھیں. نہیں اس میں کیا مطلب, بھائی کسی کی بچی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے. آپ میں نے کہا ایک دوسری تصویر ہے, آپ ان کو دیکھیں سیاست مسلم لیگ نواز کے امام کے طور پہ. ہوئے 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 تو پھر آپ بھی ہر وقت نا حسد کرتے رہتے ہیں. یعنی امام مسجد ہے؟ نہیں 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 امام. اچھا ایک اور بات بتاؤں, شہباز شریف صاحب چوہے صاحب خبر چلے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, شہباز شریف صاحب نے اپنا سوشل میڈیا ونگ علیحدہ کر لیا ہے اور علیحدہ قائم کر لیا ہے, اور بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے بچیاں جو ہیں اور وہ آ گئے ہیں ان کے سوشل میڈیا ٹیم میں, اور اب وہ اگلی کمپین اسی ٹیم کے ذریعے ہی یہ کام کریں گے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں, مریم صفدر صاحبہ جانے اور ان کی ٹیم جانے, انہوں نے اپنا قائم کر لیا ہے. جگہ آپ بتا دیں کہاں پہ ہے. بال میں چیک کروں گا. آپ لاہور رہ کے گئے 1 ہفتہ, یعنی 3-4-5 دن, تو اس کا مطلب کافی خبریں آپ نے بھی اکٹھی کر لی ہیں. ہاں انہوں نے بالکل, وہ ہیں جناب, سوشل میڈیا ان کا الگ ہو گیا, پوری ٹیم اور علیحدہ سیٹ اپ, علیحدہ نگران. لیکن ایک ایشو آ رہا ہے کہ پہلے تو تنخواہیں دی جاتی تھیں سرکاری محکموں سے, اب ان کو تنخواہیں کون دے رہا ہے یہ چوہے صاحب آپ نے بتانا ہے. 1-2 دن آپ کے پاس ہیں, ذرا چیک کر لیں کیسے بتانا ہے. ایک اور بھی چوہے صاحب آگے ایک اور خبر کی طرف چلیں. جی جی خبر یہ ہے چوہے صاحب, وہ ہے سپریم کورٹ میں سے متعلق ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں کچھ جرنلسٹوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس کے بعد وہ ضمانت پر رہا ہو گئے. وہ 2 جرنلسٹ اور ان میں کچھ اور وہ اوپن کورٹ میں پہنچ گئے ایک پیٹیشن لے کے, اور اوپن کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت تھی, ساتھ ان کے جج آنریبل جج تھے جسٹس جمال خان مندوخیل. وہاں سے چوہے صاحب انہوں نے ایک آرڈر لے لیا, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پیٹیشن کو از خود نوٹس میں کنورٹ کر کے, یا از خود نوٹس ہی ہے کیونکہ تھرو پراپر چینل یہ پیٹیشن فائل نہیں ہوئی,
रजिस्ट्रार ऑफिस मौजूद, सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्टाफ मौजूद, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट मौजूद, दफ्तर खुले। लेकिन ये ओपन कोर्ट में गए और ओपन कोर्ट में एक ऑर्डर ले लिया और उसमें नोटिस इशू हो गए। और उसके बाद मामला जब पहुंचा, और ये उस दिन का मामला है जिस दिन जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं चीफ़ जस्टिस, वो बाहर जा चुके थे और सुबह सुबह ओथ हुआ था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का बतौर कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस के। ये जब रजिस्ट्रार साहब के इल्म में आया तो ज़ाहिर मामला गया ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस के पास, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास। उन्होंने 5 मेंबर्स बेंच तश्कील दिया और एक अहम कानूनी नुक्ता, आइनी नुक्ता, उस पे नोटिस इशू किए। और ये 5 मेंबर्स बेंच जो है उसकी सरबराही करेंगे कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब। उनके साथ हैं ऑनरेबल जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। नोटिस इशू किया जा चुका है। चौधरी साहब, क्वेश्चन ये है कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार किसके पास है? क्या ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है या हर जज के पास है? और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब ये बताएं कि ये जो अटेम्प्ट की गई, ये माजी में भी हमने देखा कि माजी में भी ये एक दफ़ा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की कोर्ट में भी यही काम करने की कोशिश की गई थी और उसको भी वो फिर आगे नहीं बढ़ सका। फिर चीफ़ जस्टिस थे अब्दुल हमीद डोगर साहब और उनके दौर में एक ऑनरेबल जज ने सो मोटो नोटिस ले लिया और सो मोटो नोटिस लिया उस वक्त के एक सहाफ़ी अबसार आलम साहब के ख़िलाफ़। तो चीफ़ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने वो फ़ाइल मंगवाई और वो केस ख़ुद सुना और उसको डिस्पोज ऑफ किया और उसमें कहा कि आज ख़ुद नोटिस का इख्तियार किसी भी जज को नहीं है, बल्कि अगर कोई इशू हो तो वो नोट भेजता है, जज साहब जो हैं वो नोट भेजते हैं चीफ़ जस्टिस की तरफ और वो फिर आगे फर्दर कार्रवाई। सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास। जी हाँ। तो इस पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि सारा माजरा क्यों किया गया और जुडिशरी के अंदर फसाद कौन करवाना चाहता है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ बिला वजह करने की कोशिश की जा रही है। और चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, कोई इदारे से बड़ा हो सकता है? कोई भी इदारा हो, क्या इस तरह डिसिप्लिन रह सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने सजाद अली शाह को हटाने के लिए जिस तरह उस वक्त तकसीम की थी नवाज शरीफ ने, और एक बंदा जो है उसको ब्रीफ केस दे के ख़ास जहाज़ ले के कोयटा भेजा और वहाँ से ऑर्डर करा दिया, कभी इधर से करा। तो अभी भी उस तरह की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। अल्लाह माफ़ करे। इस तरह अदारों पर हमला करना जो है मुनासिब नहीं है। और जो कायदा कानून है, लेट डाउन प्रोसीजर है, उसके तहत आप करो। अगर आपने किसी को टेकअप भी करनी थी तो आप रजिस्ट्रार को भेजते कि यार भाई ये लगवाएं केस। देखें ना चौधरी साहब, इससे खुद शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं और मैं समझता हूँ कि ये 100% ये कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बिल्कुल इस मामले में नावाकिफ़ हों, उनको पता ही ना हो कि ये जो पेटिशन लेके आ रहे हैं ये मेलाफाइडी है या बोनाफाइडी है, वो बिल्कुल। और जबकि माशाल्लाह से ये तमाम लोग समझदार लोग हैं, इनको पता है कि 184(3) के तहत बाकायदा तौर पे पेटिशन कैसे फ़ाइल की जाती है और कहाँ सबमिट करवाई जाती है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ पे माहिर क़वानीन बैठे हैं और जो ऑनरेबल जजेस ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद अपॉइंट किए हैं, वो उसका जायज़ा लेते हैं कि क्या ये 184(3) मफाद आमा के तहत आती है या ये इंडिविजुअल है। उस पर एतराज़ात लगते हैं और उसके बाद वो सबमिट होती है। तो ये सारा जो बाईपास किया गया, बाईपास करके एक मिलाइन करने की कोशिश की गई
اور سپریم کورٹ کو بھی امبیرس کرنے کی کوشش کی، یہ سارا کچھ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو. جی ہاں، تو یہ تو، اور دوسرا یہ کہ ڈسپلن کہاں گیا؟ جب آپ کاروائی نہ کریں تو پھر ٹوٹے چتر وانگوں ود دی جاتی ہے صورتحال. بالکل، اس کی وجہ کہ وکیلوں کے کہنے پر ان کے دباؤ میں فیصلے دینے شروع کر دیں. یہ چوہدری صاحب اس میں اصل ایشو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اکاؤنٹیبلٹی شفاف طریقے سے آگے بڑھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.